चैलेंजेस इन इम्प्रूविंग हायर एजुकेशन इन नेपाल, इस मौजू पे अपनी बात रखने के लिए पाटन हॉस्पिटल के पूर्व साबिक मेडिकल डायरेक्टर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इमरान साहब से गुजारिश करूंगा कि इस मौजू पे आएँ, अपनी बात को रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सभा के अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, मुझे इस अहम प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर बात करनी है वो बोर्ड के ऊपर मौजूद है, चैलेंजेस इन इम्प्रूविंग हायर एजुकेशन इन नेपाल। इस मौजू पर हमारे बहुत ही काबिल मुकर्रिर इससे पहले प्रकाश डाल चुके हैं। मैं भी उनसे मजाक में कह रहा था कि मैं तो अब चला जाऊं, मेरा तो कोई काम नहीं, क्योंकि मेरी सारी बातें आप कह ही चुके हैं। तो रिपीटेशन तो नागुज़ीर है, यो रिपीटेशन तो हुन्छ नै, इट इज इनेभिटेबल। एउटै विषय भइसकेपछि रिपीटेशन तो हुन्छ नै, तर रिपीटेशन सधैँ नराम्रो हुँदैन। महत्त्वपूर्ण कुराहरू रिपिट भइराख्नु राम्रो, ताकि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हाम्रो स्मरण शक्तिमा, स्मृति पटलमा सधैँको लागि कैद रहोस् र बेला बेलामा त्यसको सम्झना भइराखोस्। और जो चीज़ें रिपीट होंगी उसको देखने के ज़ाविये भी मुख्तलिफ होते हैं। एक ही बात को एक आदमी एक अंदाज से कहता है, दूसरा पहलू उसकी नज़रों से रह जाता है। तो इस एंगल से भी आप देखेंगे कि अगरचे बातें रिपीट हो रही हैं लेकिन डिफरेंट एंगल सामने आएंगे इंशाअल्लाह। अपने मौजू पर जाने से पहले दो स्लाइड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कंटेक्स्ट जोड़ने के। हायर एजुकेशन में जो इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो ये हायर एजुकेशन क्या है, उसमें का पहला स्लाइड है। ये प्रिंट छोटा है इसलिए मैं नज़दीक जा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये नेपाल का एजुकेशन सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है, और ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट से लिया है, जिसमें हम देखते हैं कि कक्षा 1, 2, 3 से लेकर के 17 कक्षा तक, और उससे ऊपर का एरो जो देख रहे हैं उसके ऊपर भी जाता है। ये प्री प्राइमरी इससे पहले है, 5 साल से पहले। नीचे का जो देख रहे हैं ये एजेस है, एक्सपेक्टेड एजेस, एग्जैक्ट नहीं होता है। 5 साल का बच्चा प्री प्राइमरी में होता है, और उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 तक ये प्राइमरी है। 6, 7, 8 लोअर सेकेंडरी है। 9 और 10 इसको SEE कहेंगे, अभी सेकेंडरी है। और ये +2 है, 11 और 12 हायर सेकेंडरी है। और ये वो इलाका है जहाँ पर मुझे बात करनी है। ये हायर एजुकेशन है। 13, 14, 15, 16, 17 ये साल के हिसाब से अगर देखेंगे तो 17 साल से लेकर के 21 साल की उम्र में एंड बियॉन्ड, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, और उसके ऊपर तो ये है हायर एजुकेशन, जिसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, इसके इम्प्रूवमेंट में इसको नीचे बात करेंगे। जैसा कि सर ने कहा, नेपाल में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कि सबसे जेठो है श्रीवन यूनिवर्सिटी 1959 में स्थापित हुआ था, और सबसे कांजो है मधेश यूनिवर्सिटी, जो कि 2022 में लास्ट साल इसकी स्थापना श्रीवन यूनिवर्सिटी है। क्या बोले ये 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं और 5 अकेडमीज, नहीं मेरी आवाज़ मैं आऊँगा। और ये 5 अकेडमीज़ हैं, और ये 5 के 5 ही हेल्थ अकेडमीज़ हैं। अकेडमीज़ वो होते हैं जो कि अपनी डिग्री दे सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती उन्हें, लेकिन वो एफिलिएशन नहीं दे सकते हैं किसी को। वो होते हैं अकेडमीज़ होते हैं, हायर एजुकेशन अकेडमी। जैसे नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, नैन BP कोयरा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि धरान में है, पाटन अकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि ललितपुर में है, उसी तरह से करनाली अकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज और राप्ती अकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज। ये 5 अकेडमीज़ हैं जो कि अपनी डिग्री खुद देते हैं, अगरचे वो किसी को एफिलिएट नहीं कर सकते, एफिलिएशन कोई नहीं ले सकता उससे। तो ये वो इदारे हैं जो हायर डिग्रीज देते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के ज़रिए से, और जिसको जो दरपेश चैलेंजेस है उसके ऊपर मुझे बात करनी है। ये वो इदारे हैं।
تو اس طرح سے میں بس کنٹیکسٹ جوڑنے کے لیے 2 سلائڈس میں نے رکھے تھے. اب میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں کہ چیلنجز کیا کیا ہیں. چیلنجز میری نظر میں چیلنجز تو بہت ہیں, لیکن جو مجھے وقت دیا گیا ہے 15 منٹ کا, اس میں 6 چیلنجز کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں. 6 بڑے چیلنجز جو میری نظر میں ہیں, جو کہ اہم ہیں, اس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ان کا حل میرے پیش نظر نہیں ہے, کیونکہ 15 منٹ میں وہ ممکن بھی نہیں ہے اور وہ موضوع بھی نہیں ہے. یعنی یہ ضمنی طور پر کبھی کہیں بات آ جائے تو آ جائے, ورنہ حل کے لیے کسی اور موقع پر بات کر لیں گے کہ یہ جو چیلنجز ہیں اس کو کیسے فیس کریں گے. تو وہ میرا یعنی موضوع نہیں ہے. میرا موضوع ہے چیلنجز کو اجاگر کرنا, ڈائگنوسس کرنا. ٹریٹمنٹ کبھی اور کسی اور موقع سے بات کر لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا چیلنج جو میری نظر میں, سر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا, یہ ہے پراپر یوٹیلائزیشن آف فنڈس. ہم روتے ہیں, اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملتے. جب میں نے ریسرچ کیا 3-4 دن سے, تو میں نے دیکھا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ دیکھ لیجیے, بیچ کا جو ڈارک ہے وہ نیپال ہے. یہ یعنی ورلڈ بینک کے ڈیٹا سے میں نے اس کو لیا ہے کہ مختلف ممالک اپنے جی ڈی پی کا کتنا پرسنٹیج ایجوکیشن میں بجٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ نیپال از ناٹ بیڈ ایٹ آل with 5.2% and it is growing every year. لہذا فنڈ کی فراہمی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کا پراپر یوٹیلائزیشن جو وہ اصل بڑا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ کیا ہے وہ میں بعد میں آؤں گا. میں ذرا اس میں سلائڈ میں تھوڑا آپ لوگوں کو اس کو مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یورپ کا ایک ملک لیا میں نے جو سب سے زیادہ اپنے جی ڈی پی کا پرسنٹیج تعلیم میں ایلوکیٹ کرتا ہے پروجیکٹ کے طور پر. تو بس یہ نمائندہ ممالک ہیں, یہ یعنی 1 2 3 نہیں ہے, نمائندہ ممالک ہیں. تو ناروے میں 8%. پھر میں نے مسلم اور گلف کنٹری کا کیا کہ سب سے زیادہ کون کرتا ہے, اس میں دیکھا کہ عمان ہے. دوسرے نمبر پہ سعودی عربیہ ہے, وہ 6.8% اپنے جی ڈی پی کا خرچ کرتا ہے ایجوکیشن کے اوپر. بھوٹان. پھر میں نے دیکھا کہ 7 کنٹریز جو اپنے اگل بغل کے ممالک ہیں ان کا کیا حال ہے, اس میں دیکھا کہ بھوٹان سب سے زیادہ 6.6%. نیپال از ناٹ فار بیہائنڈ, بہت پیچھے نہیں ہے. 5.2%, بلکہ انڈیا سے, پاکستان سے, سری لنکا اور بنگلہ دیش سے بہتر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ فنڈ کی فراہمی ہی بڑا مسئلہ نہیں ہے. فنڈ کی فراہمی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کرپشن ایٹ آل لیولز. میں چونکہ میڈیکل ڈائریکٹر رہ چکا ہوں, فنڈ کی فراہمی کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایلوکیٹ ہو جائیں گے. ایلوکیشن یہی بڑا مسئلہ ہے. ریڈ بک میں, سرکار کے ریڈ بک میں یعنی اپنا ایک پروجیکٹ اور اپنا ایک فنڈ یعنی اس میں سرکشت کرنا ہوتا ہے. بڑی ٹیڑھی ہی ہے, بہت مشکل کام ہے. اس میں جو ایلوکیٹ ہوتا ہے تو ارتھ منترالیہ سے اس کا نکالنا اس سے بھی بڑی ٹیڑھی چیز ہے. یہاں اس کے ہاتھ گرم کرو, وہاں اس کی خوشامد کرو, یہاں اس کی خوشی لگو وغیرہ وغیرہ. اور پھر دیول چارج جیسے انہوں نے کہا کہ یعنی یہ جو گرانٹ ملتا ہے اس پہ اتنا پرسنٹ یہاں اور وہاں چلا جاتا ہے, جہاں کی وہی حال ہے. تو کرپشن ایٹ آل لیولس, یہ جو پیسہ ہے یہ لیک ہوتا ہے. دس منی لیکس ایٹ ڈفرنٹ لیولس, ایٹ آل لیولس. منسٹری کے لیول پر پیسہ نکلنا مشکل آ گیا تو انسٹیٹیوشن میں ڈفرنٹ ایڈمنسٹریٹرس ہیں انہیں کے لیول پر, وہاں سے ہو گیا. کنسٹرکشن کا معاملہ ہے تو ٹھیکیدار کے لیول پر, وہاں سے نکل گیا تو پھر بجٹ پیش کرنے کے تعلق سے اس کی کوالٹی پروکیورمنٹ کرنا ہے تو وہاں پر پرسنٹیج کا معاملہ ہے. تو یہ جو ہیموریج ہوتا ہے یہاں سے خون رشتہ ہے, یہ یعنی نکلتا ہے. تو بجٹ ہیموریجز ایٹ ڈفرنٹ لیولس. تو یہ ایک چیلنج ہے. کیسے اس کو حل کریں گے, میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ میری گفتگو کا موضوع ہے, کسی اور موقع سے تو بات کر لیں گے. تو کرپشن ایٹ آل لیولس اینڈ ایٹ ڈفرنٹ لیولس. اس کے بعد وہاں سے جو نکل جاتا ہے تو جتنا پیسہ آتا ہے اس کو ہم مینیج کرنا کے لیے جاتے ہیں. دس از ویری سیڈ. یہاں نیت کا مسئلہ ہے, یہاں صلاحیت کا معاملہ ہے. یہ نیت خراب ہو گئی, پیمانی ہوگی وہاں سے, لیکن یہاں نیت اچھی ہونے کے باوجود کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں موجود. جو پیسے آ گئے اس کو پراپرلی کیسے یوٹیلائز کریں گے, پلاننگ کیسے کریں گے, امپلیمنٹیشن کیسے کریں گے, کس کو پرائرٹائز کیا کریں گے, ریسرچ میں کتنا ڈالیں گے, لائبریری میں کتنا خرچ کریں گے, کنسٹرکشن پر کیسے کریں گے, اسٹاف کو کتنا دیں گے. تو نہ وہ صلاحیت ہے. صلاحیت کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل صلاحیت نہیں ہے, لیکن صلاحیت کا فقدان ہے, صلاحیت کا نہ. اس کی وجہ سے جو ہے فنڈ کا پراپر یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے یعنی ہماری جو کوالٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. میں کہوں گا کہ بہت خراب نہیں ہے. آئی ایم اے ویری پازیٹیو پرسن. نیپال کے ہائیر ایجوکیشن کی کوالٹی کو میں اگر مجھے مارکس دینا پڑے تو میں پاس مارکس دوں گا, پاس سے زیادہ دوں گا. اس کے باوجود وی ہیو ٹو کیپ آن امپروونگ.
اور یہ ایک چیلنج ہے. اگر یہ دو چیلنجوں کو, اس چیلنج کو اگر ہم فیس کر سکیں, اس مسئلے کو اگر ہم حل کر سکیں, تو آج ہم جس لیول پر ہیں اس لیول سے انشاءاللہ اوپر جا سکتے ہیں. یہ پہلا مسئلہ ہے کہ پراپر یوٹیلائزیشن آف اویلیبل فنڈس, یہ پہلا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج ہے انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ اور اس میں بھی ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ. یہ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں آپ, یہاں پہ دیکھیے, سر نے کہا کہ کئی ایسے یونیورسٹیز ہیں کہ انسٹیٹیوشنس ہیں اس کے پاس, یعنی کافی پلاٹ ہے, کافی زمین ہے, لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ چند بلڈنگ میں یونیورسٹی ہے. یعنی ہنسی بھی آئے گا. میں آکسفورڈ یونیورسٹی گیا, ڈھاکہ یونیورسٹی میں تو 5-6 سال رہا ہی ہائر ایجوکیشن کے لیے. اسپراؤلنگ ایریاز, کورس کا کورس, یعنی ایک ہال سے دوسرے ہال میں جانے کے لیے آپ کو رکشہ سے آدھا گھنٹے تک جانا پڑے گا, تب جا کر کے آپ پہنچ پائیں گے. اور کہیں کہیں ہے کہ 2-3 بلڈنگ اور یونیورسٹی ہے, مذاق لگتا ہے کہ ایسی بھی کوئی یونیورسٹی ہوتی ہے. تو ون از دس کہ انفراسٹرکچر اگر آپ کوالٹی امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسپیس دینا ہوگا جہاں پہ لوگ سانس لے سکے, آرام سے بہتر محسوس کر سکے, فریش فیل کرے, اچھی محنت کرنے کا ماحول پیدا ہو, وہاں پر کھیلنے کا میدان ہو, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد سر جس بات پر ایمفیسس دے رہے تھے, میں اس پر اور زیادہ زور ڈالنا چاہوں گا کہ اوریجنل نالج کے لیے ہم صرف نالج یوٹیلائز کر رہے ہیں, جو نالج جنریٹ نہیں کر رہے ہیں. نالج جنریٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ 3 چیزیں چاہیے انفراسٹرکچر. اس میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا. کلاس رومس اچھے ہونے پڑیں گے, ماڈرن ہونے پڑیں گے. یا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے لیے یہاں پر ٹی وی لگا ہوا ہے. اس طرح کے کلاس رومس یہاں پہ بہت زیادہ اوور کراؤڈنگ نہیں ہو, اچھے فرنیچرس ہوں, جو جدید مواصلاتی نظام ہے, وہ کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر سکیں, اس کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہم اویلیبل کر سکیں, لوگوں کو ہم ٹرین کر سکیں. اس طرح کا کلاس روم ہو, لائبریریز ہوں جہاں پر کتابیں موجود ہوں, ای لائبریری ہو, وہاں پر لوگ جا کر کے اسٹڈی کر سکیں, مطالعہ کر سکیں, ریسرچ کر سکیں. اور یہ لیب ہے جو کہ ایجوکیشن کے لیے بہت ہی ضروری ہے, خاص طور سے سائنس کے ایجوکیشن کے لیے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے نیپال میں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی اس کی کمی ہے, قلت ہے انفراسٹرکچر کا ڈیولپمنٹ, اور اس میں خاص طور سے جو ٹیکنیکل آسپیکٹ آف دی تھنگ ہے اس کو یعنی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اور دیر از نو لمٹ. یعنی ہم آج یہ تقدیر کر رہے ہیں اور 10 سال کے بعد اگر ہم امپروو ہو بھی جائیں گے تو نہیں کہیں گے کہ بس ہو گیا, نو وی ہیو ریچڈ ٹو نو. اٹ کیپس آن انکریزنگ, یعنی بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر, اس سے بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے انفراسٹرکچر اینڈ ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ. میری نظر میں کوالٹی امپرومنٹ کے تعلق سے جو دوسرا بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفراسٹرکچر اور ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کریں. اور اس کے لیے ہمیں آدرش چاہیے. یعنی جب بھی ہم کوئی امپروو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سامنے مثال رکھتے ہیں. تو آج کے دن میں مثال کے طور پر ہارورڈ یونیورسٹی کو رکھ سکتے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریریز کو رکھ سکتے ہیں, اور اس طرح کی چیزوں کو رکھیں. اور اس ایم کو, اس گول کو پہنچنے کے لیے جن محنت کی ضرورت ہوتی ہے, جو امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور مسلسل کرتے رہنا چاہیے. تیسرا جو چیلنج ہے وہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے 2 ریسورس کا تذکرہ میں نے کیا ہے. ایک تو فائنینشیل ریسورسز نمبر 1 میں, اور دوسرا میں نے کہا انفراسٹرکچرل ریسورسز. یہ ہو رہا ہے ہیومن ریسورس. تیسرا بڑا چیلنج ہے ہیومن ریسورس کا. ان کو کوالٹی ٹیچرس, کوالٹی اسٹاف, کیسے ہم ان کو امپلائی کریں گے, اور ان کا وکاس کیسے کریں گے, ان کا گروتھ اور ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا, ان کی پروموشن کا سسٹم کیا ہوگا, ٹریننگ کے لیے اس کا کیا نظام ہوگا, تاکہ آج جس لیول پر اس کا نالج اسکل ہے وہ نرنتر بڑھتا رہے. تو اس کے لیے اس کی ضرورت ہے. اور اس میں جو بڑا چیلنج ہے جس کی طرف سر نے بھی بہت ہی واضح انداز میں اشارہ کیا تھا کہ یعنی پولیٹیکل انٹرفیرنس جو ہے وہ اس کے لیے مانع ہے. اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے جس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں اسٹریٹجیز بنانا پڑے گی. یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس جو ہوتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل ہیں, کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں. وی سی کو اگر نیوکت کر رہا ہے تو اس نیپال کے سمویدھان میں کر رہا ہے. واٹ از دی پرابلم؟ پرابلم یہاں بھی ہے کہ کرمچاری کو بھرتی کرنے یہ بھی انکانسٹیٹیوشنل. قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو پردھان منتری ہوگا وہ اپنے لوگوں کو یہاں اور وہاں بھرتی کرے گا. ریسرچ کاؤنسل میں بھی اسی کا آدمی ہوگا, وہاں اس میں بھی اسی کا آدمی ہوگا, وہاں پر بھی اسی کا آدمی ہوگا. تو یہ جو ہے کنسٹیٹیوشنل دھاندلی بھی ہو رہی, بے ایمانی بھی ہو رہی ہے, اور انکنسٹیٹیوشنل تو بائی ڈیفینیشن از دھاندلی اور بے ایمانی, یہ تو ہے ہی. اور یہ جو ہے لوگ
नेपाली में ये अच्छा सा है कि हाम्रो मान्छे लिने कि राम्रो मान्छे लिने। तो हमें जो है ये पॉलिटिकल ईमानदारी, पॉलिटिकल विल भी चाहिए। ऐसे लोग जो हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं पॉलिटिक्स में, मैं जानता हूँ लोगों को जो विल रखते हैं, यानी ऐसे लोगों को इम्प्रूव करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो हाम्रो मान्छे को बजाय राम्रो मान्छे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। अच्छे लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को उसमें रखा जाए। कर्मचारी भर्ती केंद्र बनाए हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे उसको न्यूट्रलाइज करेंगे? जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इन इदारों को चलाने वाले हैं, इनको ये बड़ा चैलेंज पेश होता है। रोजाना ऐसे पेश करते रहते हैं और लोग डीमोटिवेट ना हो, जो फैकल्टीज़ हैं वो डीमोटिवेट ना हो, वो उनका हौसला बढ़ाने के लिए प्रमोशन का न्याय उचित जो सिस्टम होता है उसको लागू किया जाए, ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाए, तो अच्छे ह्यूमन रिसोर्स, अच्छे टीचर्स पैदा होंगे और अच्छे टीचर्स जब पैदा होंगे तो क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट किया जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन अगर दिया जाएगा तो अच्छे लोग प्रोडक्ट पैदा होंगे, देश विकास होगा, मुल्क में शांति होगी, अमन और खुशहाली आएगी। तो ये तीसरा बड़ा चैलेंज है कि ह्यूमन रिसोर्स, उनका एम्प्लॉयमेंट में और उनके डेवलपमेंट में ध्यान देना है, और ये एक बड़ा चैलेंज है और इसके ये सारे हर्डल्स हैं। चौथा जो चैलेंज है मेरी नज़र में वो ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी मैं ओवरऑल क्वालिटी की बात कर रहा था, नॉट जस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो अब मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर आ रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे दो टर्म हैं, एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और महज क्वालिटी नहीं, जैसा कि सर ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन इन इदारों में, आपने नाम दिया पुराने कंट्रोल दूसरे इदारों का, क्वालिटी एजुकेशन तो है, लेकिन रेलिवेंट टू नीड ऑफ टाइम एंड नीड ऑफ द नेशन। मुल्क की जो ज़रूरत है और वक्त के लिहाज से जिस क्वालिटी की ज़रूरत है, ऐसे क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है, और ये एक बड़ा चैलेंज है। तो कैसे हम ऐसे क्वालिटी के बात पैदा करें। मैं दो डेटा से अपनी बात की बात करना चाहता हूँ। देखिए क्वालिटी का क्या हाल है। अगर तो ये पुराना डेटा है, लेकिन मेरी बात वाज़े करने के लिए काफ़ी है। 2015 का डेटा है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का पास रेट क्या था। तो ये जो पास रेट है आप देख लेते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थे उस साल में, तो 20% पास रेट। शर्म की बात है कि नहीं? हम सब लोगों का सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि नहीं झुक जाना चाहिए कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जितने लोग अपियर हुए 100 में 80 फेल हो गए। बड़े शर्म की बात है। कहीं इंटरनेशनल फोरम में जाएंगे तो मैं तो इसको छुपा दूंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ अपने यानी फेस नहीं कर पाऊंगा हाउस को कि तुम्हारे मुल्क के यूनिवर्सिटी में 20% सिर्फ लोग पास हुए। लेकिन ये तल्ख हकीकत है, अपने हाउस में तो कर सकते हैं इस बात को। उसमें नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 44% सबसे पहला बेहतर उसका था, TU का 20%, पूर्वांचल का भी 20%, और लुम्बिनी बौद्ध यूनिवर्सिटी का सर आप ज़रा कहीं पर हो तो इस बात को उठाइएगा, देखिए कि ये 3% है सिर्फ, यानी 97, 100 में 97 लोग फेल हो गए। दिस इज शेम ऑन द नेशन। और कल ही मैं इत्तेफाक से मैं ढूंढ रहा था नेट में, तो कल मुझे बहुत ही ये जलता हुआ यानी वो हेडलाइन मिल गया। कल का है ये, काठमांडू पोस्ट का कल का है, यानी जनवरी 2023। पढ़ लीजिए, ये हेडलाइन है, अभी भी वो मौजूद होगा नेट के ऊपर, कि पुअर पास रेट इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिकल कोर्सेज एक्सपोजेस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैं पूरा पढ़ा इसको, और उससे पहले भी मुझे पता था क्योंकि मैं उस फील्ड से मुताल्लिक हूँ कि जितने यानी वो थे सीट्स थे MD के अलावा, MD में तो भरमार है, तो उसके अलावा इतने लोग पास ही नहीं हुए कि सारे प्रोग्राम को फिलअप कर सके। वेरी सैड। यानी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स अब वो बंद करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि वो कैंडिडेट पास ही नहीं हो सके। तो क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन एक एग्जाम्पल है, सारे फील्ड का एजुकेशन का वही हाल है। तो ये जो है क्वालिटी एजुकेशन जो है, एक तो वो नहीं मिला, इसके जो मैंने लिया था वहाँ इसका नहीं था, तो इसलिए ये बस नुमाइंदा है उसका। बीच में कोई KU प्रोबेबली इज़ बेटर इन माई ओन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, KU इज़ प्रोबेबली बेटर, लेकिन मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं KU का क्या था पास रेट। तो रेलिवेंट एजुकेशन हो ताकि शिक्षित बेरोज़गार पैदा ना हो। ये बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि लोग पढ़ लिख भी लें लेकिन कोई नॉलेज और कोई हुनर ना हो, किसी काम का नहीं हो। शिक्षित बेरोज़गार,
پڑھا لکھا ہوا ہے, ڈگری ہے, لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی کچھ جانتا ہی نہیں ہے, نہ اپنا نالج جانتا ہے, نہ کوئی اسکل ہے, کوئی ہنر ہے اس کے پاس. اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے, دس از اے گریٹ ڈائلیما, کہ ہم روتے ہیں کہ نوکری نہیں مل رہی ہے, نوکری نہیں مل رہی ہے, اور یہاں پر لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ ہمیں کوالیفائڈ انڈیویجول نہیں مل رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. میں میڈیکل ڈائریکٹر رہا ہوں نا, ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے جس کوالٹی کا ہم چاہتے ہیں نہیں ملتا, اور اس سے کم کوالٹی میں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. ہم نکالتے ہیں کہ 3 سال کا ایکسپیرینس چاہیے, لیکن وداؤٹ ایکسپیرینس کو میں نے خود لیا ہے, کیونکہ ہے نہیں, مل نہیں رہے, ڈپارٹمنٹ کو چلانا ہے. اٹس ویری سیڈ. یعنی دونوں ہی باتیں ہیں, ایک تو جہاں یہ جو امپلائر اور امپلائی مس میچ ہو رہا ہے یہاں پہ, کہ بے روزگاری ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو نکل رہے ہیں ان سے, وہ کوالٹی ایجوکیشن اور کوالٹی ہنر لے کر کے, اسکل لے کر کے نہیں نکل رہے ہیں. 5واں اور سیکنڈ لاسٹ یہ ہے کہ 2 چیزیں جو ہیں, اس کو اب میں ذرا تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر کے, عام طور سے لوگ ان چیزوں پر کم ہی بحث کرتے ہیں, میں اب 2 چیزوں پر بحث کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے ایک یہ ہے, یہ جو لوگ نکل رہے ہیں گریجویٹس, تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ یعنی بس نالج کا خزانہ مشین کی شکل میں نکل کر کے آئے, یا انسان نکلے اس میں سے اعلیٰ سیاسی اقدار اور انسانیت کو فروغ دینے والے لوگ نکلیں, کہ صرف مشین نکل کر کے آئے اس سے, جو نالج جانتا ہو لیکن اس کے اندر انسانیت کچھ نہ ہو, ہیومینٹی کچھ نہ ہو. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. ورنہ دنیا جو ہے, اگر محض نالج والے لوگ ہی نکالیں جو کہ وہ انسانیت سے اس کا کوئی واسطہ نہ ہو, اخلاق سے کوئی واسطہ نہیں, مورالٹی سے کوئی سمبند نہیں ہو اس کا, تو پھر دنیا جو ہے یہ جہنم بن جائے گی, اور بن رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن لے کر کے نکل رہے ہیں, تو لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ آیا ہے, یہ اس کی باتیں ذرا سنیے, اس کا عمل ذرا دیکھیے, اس کی سوچ دیکھیے, کہ ہی از ناٹ جسٹ اے مشین فار میکنگ منی. ہم نے تعلیم کو بس منی میکنگ مشین بنا کر کے رکھ دیا ہے. تو اس سے ہمیں نکلنا پڑے, جسے گریٹ چیلنج. تب جا کر کے نیپال سندر اور شانت ہوگا اور وکست ہوگا, سماج انت ہوگا. کمرشلائزیشن یہ جو ہے کمرشلائزیشن جو ہو گئی ہے, تو کمرشلائزیشن ضروری ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو تو آنا ہی پڑے گا. نیپال ایک غریب ملک ہم جانتے ہیں, سرکار کے پاس ہی صرف پیسے نہیں ہوتے ہیں, لہٰذا پرائیویٹ سیکٹر کو آنا چاہیے. آیا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ 40 سال میں جو گروتھ ہوا ہے, تو مجھے خوشی ہو رہی کہ پرائیویٹ سیکٹر کے آنے کی وجہ سے تعلیم کا بہت فروغ ہوا ہے, ہر لیول پر تعلیم بڑھا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یعنی محض پیسہ بنانا ہی مقصد بنا لینے کی وجہ سے, صرف جو اس کا مقصد رہا کہ بس پیسہ کمانا ہے, تو اس کی وجہ سے 2 چیزیں ہوگی. ایک تو ایجوکیشن بہت ہی ایکسپینسو ہو گیا ہے, اور یہ نیپالی عام طور سے غریب ہیں, تو کوالٹی ایجوکیشن جو ہے ان کے پہنچ سے باہر آ گیا ہے. سرکاری اور پرائیویٹ اسکولس کا, کالجز کا حال دیکھ لیجئے, اکثر وہی معاملہ ہے. تو یہ ہونا چاہیے, لیکن اس نگیٹو امپیکٹ کو, کمرشلائزیشن کے نگیٹو امپیکٹ کو کیسے نیون کریں گے, یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اور ورنہ پھر اگر پیسہ ہی کمانا مقصد ہو جائے گا, تو لوگ سیلفش ہوں گے, کرپٹ ہوں گے, اور پیسہ کمانا, اس کا خرچہ کرنا ہی اس کا مقصد ہوگا. اخلاقی اور انسانیت سوز حرکات کریں گے اور دنیا کو وہ جہنم بنائیں گے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اسٹوڈنٹ یونینز کی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک یونین نے تالا بندی کر دی, اس نے کھولا 2-4 مہینے کے بعد, تو دوسرے نے آ کر کے تالا لگا دیا, اور تیسرے نے لگا دیا. یہ وائلنس, توڑ پھوڑ ہو رہا ہے. فیکلٹیز کو جو اہم ذمہ دار ہیں ان کو کالا موسو ڈالا جا رہا ہے, جوتے کا مالا لگایا جا رہا ہے. یعنی ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں ہائر انسٹیٹیوشنز میں, ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی یا کم دھیان جاتا ہے. یہ دس اے گریٹ چیلنج. اچھے لوگوں کو ہمیں پیدا کرنا ہے, میں صرف مشین بنا کر کے نہیں نکالنا وہاں سے. چھٹا اور آخری چیلنج جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیا نیپال جس کا ہم تصور کرتے ہیں, جس کی ہم بات کرتے ہیں, نیا نیپال انکلوزیو ہے. یہ سوچنے والوں نے یعنی یہ دھارنا رکھی ہے کہ جس میں ہر سیکٹر, ہر علاقے,
ہر گروپ، ہر مذہب، ہر تہذیب کے نیپالیوں کا نمائندہ ہو یہاں پر، سب کو اسپیس ملے وہاں پر. اور مسلم کمیونٹی ایک اہم جز ہے، نیپالی سماج کا ایک اہم جز ہے مسلم کمیونٹی، اور اس کو بھی اسپیس دینا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو لوگوں نے لیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے. ابھی ہم بات سن رہے تھے اوپن یونیورسٹی میں اسلامیات وغیرہ کے بارے میں، یہ ہو گیا ہے لیکن ایک چیلنج ہے. اور یہ چیلنج جو ہے وہ ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کے شعبے کو قائم کرنا، اردو لٹریچر کے لیے بنانا، پروگرام بنانا، اسلامک ہسٹری کی تعلیم کو عام کرنا، جہاں پر کچھ چیزیں ہو گئی ہیں اس کو مزید سپورٹ کرنا، اس کو آگے بڑھانا، اور جہاں پر نہیں ہوئی اس کے پھیلاؤ کے لیے کوشش کرنا، تاکہ نیپال کے جتنے بھی باشندے اور شہری ہیں سب کا یکساں وکاس ہو، تعلیم کے میدان میں سب آگے بڑھیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن کے چلانے والوں کو، اس کے اوپر غور و فکر کرنے والوں کو، یعنی یہ اس کو دیکھنا ہوگا، اس کو دیکھنا پڑے گا. اور یہ بھی کہ یہ جو مختلف اسٹریم سے لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں، مدرسوں سے فارغ ہو رہے ہیں، عالمیت اور فضیلت کی ڈگری لے رہے ہیں، اس کو ریکوگنیشن کرنے کا، اس کو ایکویولنٹ کرنے کا، اور اس کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے کیسا کیا بنانا پڑے گا، کیسا کرنا پڑے گا. یہ صرف ایک ہی یعنی ذمہ دار کا کام نہیں، ایک ہی یونیورسٹی کا کام نہیں، اس کو عام کرنا ہے. اور ہر فیلڈ میں ہر جگہ کے لوگوں کو جو اس سلسلے میں سوچتے ہیں اس کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رین مشن ہے، یہ ہاؤس ہے، الہرا ایجوکیشنل سوسائٹی ہے، اسلامی سنگھ ہے، دوسرے لوگ ہیں، سب کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، ہمیں فیڈ کرنا پڑے گا، تاکہ ہم نیا نیپال کے نرمان میں اپنا اسپیس پا سکیں اور اپنا یوگدان دے سکیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں رکھنا چاہتا تھا. اس کو میں سمری کے طور پر اگر رکھنا چاہوں تو سب سے پہلا چیلنج جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ ہے کہ جو فنڈز اویلیبل ہیں اس کا پراپر یوٹیلائزیشن ہونا چاہیے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے. دوسرا بڑا چیلنج انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ، خاص طور سے ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ کے تعلق سے ہے. تیسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ ہیومن ریسورس کے امپلائمنٹ اور اس کے پراپر گروتھ کے لیے ڈیولپمنٹ کا چیلنج ہے. چوتھا ایجوکیشن، ایک کوالٹی ایجوکیشن آئے